अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बोलो A1 टेलीविज़न से। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार अहमद और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वर्कर हैं, माइनॉरिटी विंग की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं माइनॉरिटी विंग की डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी से अज़रा गौरी साहिबा। इनका सफ़र कैसे यहाँ तक पहुँचा और इन्होंने माइनॉरिटीज़ के लिए क्या क्या काम किए हैं, पीपल पार्टी के साथ इनकी क्या खिदमत रही, बेनज़ीर के साथ इनकी क्या यादें हैं, इस हवाले से हम नहायत एक अहम प्रोग्राम करने जा रहे हैं अज़रा गौरी साहिबा के साथ। ये बताएंगी कि हमारे मुल्क में जो अक़लियतों के साथ और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले से जो रवैये हैं पाकिस्तानियों के और मुसलमानों के टुवर्ड्स अदर कम्युनिटीज़, उसके हवाले से ये किस कदर मुतमईन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा गौरी साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आपका ये सफ़र जो है सियासत का सफ़र, सियासत में आपने काम करना, ये एक इसको कहते हैं पुरखार एक मैदान है जहाँ पर बहुत मुश्किल से ही जो लोग हैं वो ठहर पाते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस को जानता हूँ जिन्होंने बहुत मेहनत की है, पीपल्स पार्टी में हो या नून लीग में, कई कई साल तक वो पार्टी की खिदमत अंजाम देते रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर अचानक कोई और आकर उनकी सीट पर कब्जा कर लेता है। जिनका हक बनता है सेनेट में जाने का, तो वो कोई पैसे दे के सेनेट में चला जाता है और 20-20 साल की खिदमत वाला बंदा पीछे रह जाता है। तमाम पार्टियों में ऐसा होता है, हमने देखा है। क्या आप अपनी सियासी जिद्दोजहद से मुतमईन हैं? और दूसरा ये कि अपने सफ़र के आगाज़ के बारे में और अब तक पहुँचने के बारे में कुछ बताइए। जी, पहले तो देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद से हूँ, इस्लामाबाद की हूँ, रावलपिंडी से नहीं, इस्लामाबाद की हूँ। तो पहले तो मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं मसीही खानदान से मेरा तल्लक है। ठीक है, मैं मसीही घराने में पैदा हुई, सबसे बड़ा तो मेरा ये तारुफ है। और दूसरा, मैं पीपल्स पार्टी की बहुत जियाली हूँ और पीपल्स पार्टी के साथ जो मेरा एक तल्लक है वो क्योंकि मेरी माँ को बेनज़ीर साहिबा जो थी बहुत पसंद थी। मेरी नानो, मेरी माँ को हमारे घर में बड़ी सी तस्वीर, काफी बड़ी तस्वीर जो थी वो लगी होती थी बेनज़ीर साहिबा की, और कभी वो टीवी पे आ जाती तो मेरी माँ ने, मेरी नानों ने आके सारे काम छोड़कर बैठ जाती। फिर मेरे भाई जो मुझसे बड़े भाई हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ रहे, उन्होंने बड़ा काम किया पीपल्स पार्टी के साथ। फिर उन अच्छे ओहदे पे थे, फिर उनको कार्ड मिला पीपल्स पार्टी का। फिर हम रावलपिंडी जो गखड़ प्लाजा है वहां पर बेनज़ीर साहिबा आई और तब मैं स्कूल गोइंग थी, तब मैं स्कूल जाती थी। मैं अपने बड़े भाई के साथ गई और बड़े भाई जो है मेरे वो बेनज़ीर साहिबा से बात कर रहे थे, उनसे मुलाकात कर रहे थे, तो मैं उनके साथ ही थी, उनके हमरा थी। तो बड़ा अच्छा, उस वक्त मुझे बड़ा अच्छा लगा और वो बहुत खूबसूरत और ऊंची लंबी जवान खातून थी, तो देख के बड़ा अच्छा लगा। फिर उनकी सियासत देखी मैंने कि फेयर सियासत थी, खूबसूरत सियासत। जी हाँ, बेनज़ीर साहिबा के बारे में हमने ठीक कहा कि वो जो एक अच्छे रहनुमा गुजरे हैं पाकिस्तान में और जिनकी बड़ी साफ किस्म की और सच पर मबनी सियासत रही है, उनमें बेनज़ीर साहिबा भी शामिल हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि अभी आपको आपकी कारकर्दगी पर तकरीबन 2 माह पहले गिलगित बल्तिस्तान के जो गवर्नर हैं मेहदी शाह साहब, जो उससे पहले चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने आपको गोल्ड मेडल नायत किया है। आपकी कौन सी ऐसी खिदमत हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, ज़रा उसके हवाले से बताइएगा जिस पे आपको ये इतना बड़ा आपको तमगा दिया गया। जी, मेरे लिए ये भी बहुत प्राउड की बात है कि मुझे मेरी 25 साल खिदमत पर जो मैंने पीपल्स पार्टी के साथ गुजारे हैं उस खिदमत पर मुझे गोल्ड मेडल मिला। और उसके ऊपर मेडल अभी क्योंकि मैं साथ नहीं लाई हूँ, उस पे भुट्टो की तस्वीर बनी है और बड़ा अच्छा भुट्टो अवार्ड है, वो मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। और मैंने काम जो किया है, मैंने स्टार्ट लिया जी कराची से। कराची मैंने सईद गनी साहब के साथ मैंने बहुत काम किया और उनके 3 इलेक्शन में लड़ी। 2017 आपने सपोर्ट किया उनके इलेक्शन में? जी जी, मैंने 2017 का जो उनका खुद जाती था, फर्स्ट टाइम वो इसमें आए थे, तो मैंने उनके साथ बहुत काम किया। और उनके साथ उनकी सिस्टर है उज़मा को उन्होंने कहा कि मैं आपको गाड़ी देता हूं तो आप सिस्टर के साथ जाइए, क्योंकि मेरी वहां पे बहुत वोट बैंक बहुत है। वोट बैंक इस तरह से है कि मैंने लोगों के लिए बहुत काम किए वहां,
پہلے چلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ سعید صاحب کے لیے میں نے کیا کام کیا. تو پھر انہوں نے اپنی گاڑی دی, عظما باجی اور میں اور میرے بڑے بھائی ہم کمپین کرتے تھے, ٹھیک ہے, علاقہ میں جاتے تھے اور جا کے کمپین کرتی تھی. اور میں جہاں بھی جاتی تھی انہوں نے کہا کہ عظما باجی کے سامنے میرے لیے بہت پراؤڈ کی بات تھی. انہوں نے کہا کہ جہاں پہ عذرا غوری باجی آ گئی ہیں تو جہاں یہ بولیں گی ہم وہاں براڈ کاسٹ کریں گے. تو پھر انہوں نے, میں ان کو لے کے گئی علاقہ میں, اختر کالونی, ٹھیک ہے, پھر محمود آباد میں اندر میں نے سارا وزٹ کروایا, سب طرف لے کے گئی, ڈور ٹو ڈور لے کے گئی. پھر میں ڈیفینس فیس 1 میں لے کے بنگلور سے وہاں لے کے گئی. پھر وہاں میں نے ان کی کمپین کی اور مجھے اچھے سے یاد ہے کہ جب ان کا الیکشن کا ڈے تھا کہ فائنل ہونا تھا تو سید غنی صاحب نے فٹ بال گراؤنڈ میں ایک بڑا پروگرام کیا اور وہ ننگے پاؤں تھے, انہوں نے بلیک ڈریس پہنا تھا اور اوپر پیپلز پارٹی کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی. اچھا, یہ تو ہو گیا آپ کے حوالے سے کہ آپ نے اچھا کام کیا. اب آپ ہم کیونکہ اس پروگرام کا نام ہی سچ بولا تو آپ نے بالکل صاف اور سچائی کے ساتھ گفتگو کرنی ہے اور ہم آپ سے سچ سننا چاہیں گے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی حریف ہیں جیسے کہ کرکٹ میں پاکستان اور بھارت ہیں, جیسے کہ آسٹریلیا اور انگلینڈ. ان کا آپس میں کوئی میچ نہیں ہے, کوئی فلاسفی نہیں ملتی آپس کی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی. بالکل 180 ڈگری پر ہے یہ دونوں پارٹیاں. پھر حکومت بنانے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کوئی کہتا ہے ہم اس کو سڑکوں پر گھسیٹیں گے, کوئی کہتے ہیں کہ یہ چور ہیں, کوئی دوسرا کہتے ہیں کہ یہ غدار ہیں. تو یہ جو جنگ اتنے عرصے سے چل رہی ہے تو کیا آپ صرف یہ حکومتیں بنانے کے لیے, یہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اس قسم کے نعرے لگاتے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ ایکچولی جو دیکھیں جو حکومت بیٹھی ہے, ٹھیک ہے, وہ نواز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں, ابھی آپ دیکھیں پورا من ہے, حکومت چل رہی ہے اور دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں, جب یہ الیکشن سے پہلے ایک دوسرے کے خلاف جب باتیں کرتے ہیں عوام سے ووٹ لینے کے لیے, تو اس حوالے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ابھی بیٹھ کے پرامن ہے اور دونوں اقدار انجوائے کر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, عوام کی اس بارے میں کیا رائے ہوتی ہے؟ آپ جیسے ایک ووٹر کے پاس جاتی ہیں تو اس کو کہتی ہیں کہ ووٹ دیں, تو اس میں جو پھر وہ آپ سے سوال تو کرتے ہوں گے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہے, اور اب یہ آپس میں بیٹھ کے حکومتیں کرتے ہیں اور اس میں جو ہے ظاہر ہے جب جو مخلوط حکومت بنتی ہے تو اچھا تاثر نہیں لیا جاتا عوام میں اس کے بارے میں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے آپس میں مل جاتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی اب دیکھیے جی, یہ حکومتیں جب بیٹھتی ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف باتیں اٹھتی ہیں, یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں, سیاست اسی کا نام ہے. اگر ایسی باتیں نہ ہو تو کہتے ہیں بدنام نہ ہوں گے تو نام نہ ہوگا. نہیں, یہ تو بدنامی سے بھی بڑی نہیں, قلم کا ٹیکا میں آپ کو مثال دے رہی ہوں. لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے, جب حکومتیں بنتی ہیں تو باتیں بھی اٹھتی ہیں, ناجائز اسکینڈلز بھی بنتے ہیں, جھوٹی باتیں بھی پھیلائی جاتی ہیں, فیک سٹوریز بھی بنتی ہیں, لیکن اس سے پہلے کے جو لمحات ہوتے ہیں حکومت بنانے سے پہلے کے, وہ جو ایک کمپین ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے خلاف جس کو چیسے اڑا دیتے ہیں اور دوسری شخصیات کے, اس حوالے سے میں جاننا چاہ رہا تھا کہ اس میں آپ کو تو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا. جب آپ کسی ووٹر کے پاس جاتی ہوں گی تو وہ آپ سے ایسے سوال کرتے ہوں گے کہ آپ کن کے لیے ووٹ ڈالنے کا بول رہے ہیں, کہ جو پھر بعد میں مل جاتے ہیں یا پارٹی چھوڑ دیتے ہیں یا بک جاتے ہیں. ایسے لمحات میں آپ ان کو کیسے مینج کرتی ہیں؟ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں. مجھے ان پہ کوئی کمپلین نہیں ہے سیاستدانوں سے, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو کیسے مینج کرتی ہیں ایسے ماحول کو. جی, پہلے تو بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ غریب نواز پارٹی ہے. جی ہاں, جمہوریت کے نمبردار ہے, ٹھیک ہے, فیئر پارٹی کے. بالکل. تو ان کے لیے تو میرا خیال ہے میں کسی بھی ڈور پر گئی ہوں, کسی بھی دروازے پہ گئی ہوں, کسی نے بھی ان کے بارے میں کچھ ایسی بات نہیں کی, تو مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئی ہے, کیونکہ میرا بہت بڑا ووٹ بینک کراچی میں ہے اور پنڈی میں بھی اور اسلام آباد میں بھی میرا ووٹ بینک ہے. آپ میرا نام لیں کراچی میں عذرا غوری تو سب مجھے جانتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب, یہ بتائیے گا, یہ تو ہوگی سیاست کی بات. اب آتے ہیں, چونکہ آپ مائنورٹیز ونگ کی جو ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد ڈسٹرکٹ کی, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اصل مسائل جو ہوتے ہیں مائنورٹیز کو, وہ ہوتے ہیں کاروبار کے, تعلیم حاصل کرنے کے, بنیادی انسانی حقوق حاصل کرنے کے, اور خاص طور پر عبادات کے. آپ لوگوں کو کوئی ایسی کمپلینٹ ہو مسیحی برادری کو, ہندوؤں کو,
اور سکھوں کو جو ایسے آپ دیکھتی ہوں اور آپ انہیں مینج کرنے کی کوشش کرتی ہوں کوئی عبادت کے حوالے سے، کیونکہ جو اسلام کا جو درس ہے وہ تو یہی ہے کہ تمام لوگ جو ہے ایک اسلامی ریاست میں انسانی بنیادی حقوق ایک جیسے ہیں، ان کی عبادت کے بھی اور ہر طرح کے. لیکن ابھی چند سال پہلے اسلام آباد میں ایک مندر کی بنیاد رکھی گئی تو بہت شور اٹھا اور بہت کچھ ایسے لوگوں نے بڑا احتجاج کیا. وہ صرف 1% سے بھی کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جو ڈومینیٹ کر جاتے ہیں اس قسم کی حرکات کرتے ہوئے، تو جس کی وجہ سے باقی حکمرانوں کو بھی اکثر گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں. مذہبی شدت پسندی بولتے ہیں اس کو. اس حوالے سے آپ کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیا ہماری مائنورٹیز اس حوالے سے کس قدر اطمینان میں ہیں؟ جی دیکھیے، جہاں بات آتی ہے میری اپنی ذات کی، میں اپنی ذات کی بات کر رہی ہوں کہ میں اپنی قوم کے لیے کیا کرتی ہوں پارٹی میں رہتے ہوئے. اور یہ میرے لیے اور میری پارٹی پیپلز پارٹی کے لیے یہ پراؤڈ کی بات ہوتی ہے. اگر کسی بچے کو جاب کی ضرورت ہے تو میں ان کی ہیلپ کرتی ہوں. ٹھیک ہے، اگر جیسے کوئی ریڑی والا ہے، اس کی ریڑی اٹھا کے ادھر پنڈی میں جب تھی تو ریڑی اٹھا کر لے جاتے تھے، ریڑیاں اٹھا لیتے تھے، تو وہ آتے تھے کہ باجی ہمارا یہ کام کر دے، میرے بھائی کے پاس اور میرے پاس، کہ ہماری ریڑی پکڑ کے لے گئے. تو میں سب سے پہلی بات ان کو یہ کرتی تھی کہ جو انہوں نے ایک حد مقرر کی ہے آپ اس کا احترام رکھیں. جہاں تک انہوں نے آپ کو آرڈر دیا ہے کنٹونمنٹ بورڈ نے کہ آپ اس حدود میں رہ کر کام کریں تو آپ کو وہ بات ماننی چاہیے. جب وہ ہاں کرتے تھے کہ ٹھیک ہے باجی ہم ایسا کریں گے یا بھائی ہم ایسا کریں گے، تو میں ان کا ساتھ ضرور دیتی تھی. اور میں کینٹ بورڈ میں جا کر اور ان کی وہ ریڑیاں چھڑوا کر اور پھر ان کو آئندہ نہ کرنے کی پابندی لگاتی تھی. یہ تو آپ کی بات درست ہے کہ ہمارے ملک میں اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ امیر کے لیے اور قانون ہے اور غریب کے لیے اور قانون ہے. وہ غریب بے شک مسیحی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، اگر اس کی ریڑی کہیں فٹ پاتھ پہ ہے تو اس کو گرا دیا جائے گا یا اٹھا لیا جائے گا. لیکن ایز اے مائنورٹی کے ممبر ہونے کے ناطے عبادات کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ آزادی ہے عبادات کی، اپنی مذہبی رسوم کی آزادی ہے آپ کو وہ تہوار منانے کی، اور کون کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر آپ لوگ بہت کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ میں نے ہولی کے تہوار دیکھے ہیں یہاں پہ. یہ قائد اعظم یونیورسٹی کے طلبا جو ہندو طلبا ہیں وہ وہیں پہ اس سائڈ پہ ہولی کا تہوار بھی مناتے ہیں. اس طرح آپ اپنی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے کچھ بتائیے. جی ہمارے تو 2 بڑے تہوار آتے ہیں، کرسمس اور ایسٹر. یہ ہمارے 2 بڑے تہوار ہیں اور ان میں ہمیں عبادت جو ہے ان میں کوئی بھی ہمیں دشواری نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسے سائڈ کے علاقے ہیں جہاں پہ اپنی ذاتی رنجش کو لے کر اور بہت سے معاملات رکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ چرچز توڑے گئے، بے حرمتی کی گئی. جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ آزادی ہے، پاکستان میں مسیحیوں کو آزادی ہے، اقلیتوں کو آزادی ہے، تو اگر پھر قانون تو سب کے لیے برابر ہونے چاہیے. بالکل نہیں. وہ جو آپ چرچز کا آپ نے جو مدعا اٹھایا وہ تو نہایت ہی شرمناک اور قابل مذمت بات ہے کہ جب ایسا عمل کیا جاتا ہے تو ان کو قرار واقعی سزا بھی دیتی ہے ہماری عدالتیں اور ہمارے حکمران ان کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں. لیکن وہ کوئی ایسی سٹوری بنائی جاتی ہے، یہ ظلم و ستم ہے ہمارے ملک میں کہ جیسے کسی نے بے حرمتی کر دی آیتوں کی یا اس قسم کا ڈرامہ بنانے کے بعد جو ہے اصل مقصد ان کا جو ہے نقصان، عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانا ایسے شر پسند عناصر کا. تو یہ تو اب ہمارے حکمران اور اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے عدلیہ کی ایک پیج پر ہے یہ سوچ ہے کہ کسی بھی قسم کی دہشت گردی ہوگی، مذہبی انتہا پسندی ہوگی یا ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کو عدم استحکام کرنے کے لیے اس کو بڑے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ کسی انسان کا رائٹ نہیں ہے. قانون کس لیے؟ بالکل قانون کس لیے؟ قانون اس لیے ہے کہ قانون ان چیزوں کو خود مد نظر رکھے کہ بجائے آپ اٹھ کے آپ دوسرے انسان کی بے حرمتی کریں، اس کو نقصان پہنچائیں، جلائیں، مارے پیٹے، تو یہ تو زیادتی ہے. پھر ہم کیسے کہیں گے، ہم اقلیت کیسے کہیں گے کہ ہمیں مذہبی آزادی ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم تو پھر محفوظ ہی نہیں ہیں. اگر ایسے معاملات ہوتے ہیں تو مسیحی لوگ محفوظ ہیں، ہندو لوگ محفوظ ہیں. ظاہر ہے ایک افواہ اڑا دی کسی شر پسند مسلمان نے تو لوگ بنا سوچے سمجھے بغیر تصدیق کیے پھر پل پڑتے ہیں
اور نقصان پہنچاتے ہیں. یہ آپ کی بات درست ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ابھی جو ہے آپ کے پاس کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں, کیا آپ نے ان کی ویلفیئر کے لیے سوچ رکھا ہے منارٹیز کے لیے؟ آگے دیکھیں, آپ کے پاس ایک عہدہ ہے, آپ یہ ایک مستقل ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی سیزن آئے گا تو آپ کسی پروجیکٹ پہ کام کریں گے. اس کو تو 24 گھنٹے آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ایسے پلاننگ ہوتی ہوگی, مسائل حل کرتی ہوں گی, اور آئندہ آنے والے وقت میں آپ کے ذہن میں کیا ایسے کیسے کام ہیں جو آپ منارٹیز کے لیے ان کی بہتری کے لیے کر سکتی ہیں؟ جی, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہ بتائیے, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو میں نے کراچی کا آپ کو بتا رہی تھی, تو سید غنی صاحب نے مجھے ٹاسک کیا تھا ابھی 2023 میں. ادھر ہے اختر کالونی کا نعمان پپی, مسلم ہے لڑکا, لیکن انہوں نے مجھے ٹاسک کیا کہ آپ نے اس کو بہت اچھے ووٹوں سے سسٹر آپ نے جتوانا ہے, آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے. پھر ڈپٹی اسپیکر جو ہے سندھ کے نوید اینتھنی صاحب, ٹھیک ہے, وہ تھے اس وقت. پھر جتنے لیڈرز تھے, ٹھیک ہے, وہاں پہ موجود تھے. سعید غنی کے بھائی جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھے. تو میں نے بڑی ڈور ٹو ڈور جا کر, جس دن اس لڑکی کا مطلب مجھے کہا گیا کہ آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے, تو میں نے پہلے اس کی جو میٹنگ کروائی, وہاں پہ میں نے ہوم میٹنگ کروائی. اس میں ساری گلی محلے کے لوگوں کو بلایا, میں نے دیکھ بنوائی اور وہاں میٹنگ کروائی کہ آپ نے ضرور یہاں پہ ساتھ دینا ہے. لیکن لوگ ساتھ اس لیے دیں گے جب آپ ان کے لیے کوئی کام کریں گے, اور میں نے ان کے لیے کام کیا. اگر ان کی گلیوں کی نالیاں بند ہے تو میں نے ان کے لیے کام کیا, ٹھیک ہے, کہا ٹھیک ہے. اگر انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے, میں نے پانی کا مسئلہ حل کروایا. پھر میں نے بہت سے کام کیے, لوگوں کے بیٹیوں بیٹوں کو جاب دلوائی. تو لوگ میرے ساتھ چلیں گے, کیونکہ لوگوں کو لوگوں کو اسی ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے. پارٹی کا ساتھ کوئی ایسا نہیں دیتا ہے. پارٹی کا ورکر اچھا ہوگا, آپ کے دکھ سکھ میں شامل ہوگا, تو لوگ آپ کا ساتھ دیں گے. اور اس وارڈ میں پھر میں نے اسٹریٹ میٹنگ کروائی. پھر میں نے اسٹریٹ میٹنگ کروا کے پھر میں نے جو ووٹ کا دن تھا, جو ووٹ کاسٹ ہونے تھے, تو میں ڈور ٹو ڈور, میں اور میرے بھائی ہم خود گئے. میرے ہاتھ میں کھانا پکڑا, میں نے کھانا بھی نہیں کھایا, صبح ناشتہ نہیں کیا, دوپہر کا کھانا نہیں کھایا. جو باکس انہوں نے دیا میرے ہاتھ میں ہے, میرے پاس ویڈیو ہے, اور میرے پاؤں مٹی سے بھرے ہوئے ہیں. میں دیوانی میں پاگلوں کی طرح کام کر رہی تھی. میں دیوانی کس کے لیے تھی؟ پیپلز پارٹی کے لیے, کیونکہ میں اس کے لیے کام کر رہی تھی. میرا جینا مرنا اس کے لیے ہے, کیونکہ میں پسند کرتی ہوں اس پارٹی کو, ٹھیک ہے. میری پسندیدہ شخصیت بے نظیر صاحبہ ہیں. چلے, بے نظیر کے بارے میں کچھ بتائیے, کیا آپ کی ان سے ملاقات ہوئی اور آپ کو ان کی کون سی بات اچھی لگی؟ آپ مجھے ان کی ذات کے حوالے سے بتائیں. بے نظیر صاحبہ کی بات یہ اچھی لگی کہ وہ جب ہم وہاں ملے بینک روڈ پہ ان کے ساتھ, ٹھیک ہے, وہاں ملے ہم, تو وہاں پہ انہوں نے بڑی اچھی طرح اسمائلنگ فیس تھا ان کا, اور وہ باتیں میرے بھائی سے کر رہی تھی, اور میں ساتھ کھڑی تھی, میں دیکھ رہی تھی. اور میرے لیے وہی لمحات جو ہے نا میرے دماغ میں قید ہو کے رہ گئے. ظاہر ہے اتنی بڑی شخصیت ہے پاکستان, نہ صرف بر صغیر کی بلکہ دنیا کی بڑی معروف اور جانی مانی شخصیت, اور بڑی باوقار خاتون جو پاکستان کی وزیر اعظم محترمہ بے نظیر شہید صاحبہ تھی. اگر آپ بھٹو صاحب کو دیکھیں تو پیچھے آپ ان کی جب ان کا دور تھا, آپ دیکھیں کیسے دیوانے ہو کے کام ظاہر کھلے ہیں, گلا کھلا ہے پاگلوں کی طرح. ذوالفقار بھٹو صاحب بھی جو ہے کس لیے کام کر رہے تھے کہ پاکستان کو بہتر بنانے کی. پارٹی بیٹھتی ہے تو کس لیے بیٹھتی ہے؟ عوام کے مسائل کرنے, عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے, پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے. جی بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ناظرین عذرا غوری صاحبہ تھی, سینئر وائس پریزیڈنٹ مائنارٹی ونگ, پاکستان پیپل پارٹی سے ان کا تعلق ہے. A1 ٹیلی ویژن کے پروگرام سچ بولو سے فی الوقت اتنا ہی. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.